अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स के उर्दू डेस्क ने 2 दिन पहले खबर शाये की थी और उस खबर के शाये हो जाने के बाद हमें गालियाँ दी गई, तनकीद का निशाना बनाया गया। कमेंट बॉक्स में आकर लोगों ने दिल खोल कर गालियाँ दी, जिसके दिल में जो आ रहा था वही लिख रहा था। किसी ने कहा कि ईरान से फंडिंग हो रही है मिल्लत टाइम्स की, किसी ने लिखा अमेरिका पैसे दे रहा है, किसी ने यहाँ तक लिख दिया कि आलम इस्लाम के एक अहम तरीन मुल्क को बदनाम करने के लिए इसराइल मिल्लत टाइम्स को पैसे दे रहा है। किसी ने माँ बहन तक की गालियाँ दी, मेरा नाम लेकर मुझे गालियाँ दी गई। लेकिन उस खबर की पूरी सच्चाई सामने आ गई है, तफसील सामने आ गई है और अब दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी उस खबर को कंफर्म कर दिया है। जिस मीडिया हाउस को, जिस डिजिटल आउटलेट को सऊदी अरब की फंडिंग है, जिसको सऊदी अरब का तर्जमान कहा जाता है, माउथपीस कहा जाता है, उस मीडिया हाउस ने भी इस खबर को शाये कर दिया है और कंफर्म कर दिया है कि ये सही खबर है। खबर क्या थी, पहले आप स्क्रीन पर उसे देख लीजिए कि सऊदी अरब ने अपनी निसाबी किताब मुसलमान कभी कुदस से दस्तबरदार नहीं होंगे का जुमला हज़फ कर दिया है। ये पोस्टर था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद कैप्शन में पूरी तफसील लिखी गई कि सऊदी अरब ने अपनी निसाबी किताब से जुमला हज़फ कर दिया है और साल 2024 से 26 में सऊदी अरब का जो निसाब तब्दील हुआ है। सऊदी अरब में साल 2024 तक किस तरह की किताबें पढ़ाई जाती थी और 26 में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही है। 2024 तक सऊदी अरब की निसाबी किताबों में क्या क्या मजमून था, क्या लिखा हुआ था और 2026 में उसे कितना तब्दील किया गया है, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई और उसी रिपोर्ट में बज़ाब्ते बताया गया कि 2024 तक सऊदी अरब में जो किताबें पढ़ाई जा रही थी उसमें बज़ाब्ता एक जुमला लिखा हुआ था कि अल मुस्लिमून ला यतखल्लू अनिल कुदस, कि मुसलमान कभी भी कुदस से, यरूशलेम से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। लेकिन 2026 का सऊदी अरब का जो सिलेबस है वहाँ से जुमला हटा दिया गया। 2 दिन पहले जब मिल्लत टाइम्स की उर्दू टीम ने इस खबर को शाये किया तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को शाये किया था। उनके पास हवाला था, उनके पास सोर्स था और इसीलिए मिल्लत टाइम्स ने खबर शाये की थी क्योंकि मुकम्मल तौर पर हवाला मौजूद था, सबूत मौजूद था और जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी बुनियाद पर मिल्लत टाइम्स ने यह खबर शाये की थी। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने आकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मिल्लत टाइम्स को गालियाँ दी, मिल्लत टाइम्स को तनकीद का निशाना बनाया और ये जो कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि क्या मुसलमान इस तरह हमारी कम्युनिटी में हो सकते हैं? क्या इस तरह किसी मुस्लिम मीडिया हाउस को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा, इस तरह की घटिया गालियां दी जाएगी? बहरहाल अब बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को शाये किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप ये 2 स्क्रीनशॉट देखिए। एक 2024 से पहले का है और एक 2026 का है और इन दोनों को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पहले क्या था वहाँ के सिलेबस में और अब क्या है। सऊदी अरब में 11वीं जमात में जो किताब पढ़ाई जाती है, जिसका अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ है, उस किताब का जो तमरीन का पेज है, जहाँ मश्क होती है कि आपने जो सबक पढ़ा, जो सब्जेक्ट पढ़ा, उसका जवाब दीजिए, तो वहाँ क्वेश्चन में पहले कुछ और था और अब उसको हटा दिया गया है। साल 2024 का जो पेज है 11वीं जमात की किताब का सिलेबस का, उसमें जो पहला क्वेश्चन है तमरीन का मश्क का वो यही है, अल मुस्लिमून ला यदखलू अनिल कुदस, जिसका मतलब यह है कि मुसलमान कभी भी कुदस से, यरूशलेम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मुसलमान कभी भी दावेदारी को नहीं छोड़ सकता है कि कुदस हमारा नहीं है। और उसके बाद आप दूसरा पेज देखिए, जो पहला जुमला लिखा हुआ था अल मुस्लिमून ला यतखल्लू, वो अब नहीं है, वो हज़फ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। उसकी जगह है इल्तहक़ ज़ैदुन और आगे तमाम क्वेश्चन आंसर है। तो कहीं एक जगह भी पुराना जुमला रिपीट नहीं किया गया। पहले वाला स्क्रीनशॉट है, कह लीजिए फ़ोटो है साल 2024 के सिलेबस का और 2026 का जो सिलेबस आया तो उसको सीधे बदल दिया गया। अब पहले दिन मिल्लत टाइम्स के पास एक पूरा सोर्स था, लेकिन एक डिजिटल आउटलेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़बर आपको बताई जा रही हो तो उसका सोर्स भी आपको दिखा दिया जाए। कई मरतबा सोर्सेस को और इस तरह की खुफिया चीज़ों को छुपा कर रखना पड़ता है। मिल्लत टाइम्स इस बात का वादा करता है कि मिल्लत टाइम्स कभी भी आपको झूठी खबर नहीं दिखा सकता, मिल्लत टाइम्स फेक न्यूज़ आपको नहीं बता सकता। भले ही वो ख़बर आपको अच्छी ना लगे, आप चाहते हो कि वो ख़बर हम ना सुने, उस ख़बर से आपकी अक़ीदत को ठेस पहुंचती हो, लेकिन मिल्लत टाइम्स कभी झूठ पर मबनी ख़बर किसी को नहीं बताता है। और अगर ऐसा रहता तो हम अपनी गलती का एतराफ़ करते, हम अपना जुमला वापस ले लेते, लेकिन ये ख़बर सच्चाई पर मबनी है। अब ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, मिडिल ईस्ट आई
مسلم ورلڈ کا ایک معتبر ڈیجیٹل آؤٹلیٹ مانا جاتا ہے، ایک اہم ترین نیوز چینل مانا جاتا ہے۔ فلسطین، مسجد اقصی، غزہ پٹی، القدس، حماس اور مسلمانوں کا مسجد اقصی سے جتنا جڑا ہوا معاملہ ہے، ان سب پر مڈل ایسٹ ہمیشہ تفصیل سے اہتمام سے خبریں شائع کرتا ہے، بلکہ مسجد اقصی کی، یروشلم کی، فلسطین کی خبر آپ کو کہیں سب سے زیادہ ملے گی تو اس میں ایک معتبر سورس مانا جاتا ہے مڈل ایسٹ آئی کا۔ اور مڈل ایسٹ آئی نے یہ خبر شائع کی ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اپنے سلیبس سے، اپنے نصاب سے اس جملے کو حذف کر دیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی قدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو خبر ہے سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ خبر شائع ہوئی تو جن کو سعودی عرب سے زیادہ عقیدت ہے یا جو سعودی عرب کے بارے میں سچائی نہیں سننا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیا، ان لوگوں نے ملت ٹائمز کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ایسی ہی لوگوں کی وجہ سے کبھی بھی مسلمانوں کا کوئی میڈیا ہاؤس اسٹیبلش نہیں ہو پاتا ہے۔ ان کو اگر کوئی خبر برداشت نہیں ہو پاتی ہے یا کوئی نیوز ان کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو سیدھے گالیاں دینے لگتے ہیں، جھوٹا الزام لگانے لگتے ہیں، گھٹیا پن کے سب سے نچلے استر پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو حرکت بی جے پی کا آئی ٹی سیل نہیں کرتا وہ حرکت یہ لوگ کرنے لگتے ہیں۔ آخر کیوں؟ سعودی عرب سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی محبت ہمیں بھی ہے، جتنی محبت آپ کو حرمین شریفین سے ہے اتنی محبت ہمیں بھی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب آگے بڑھے، ترقی کرے، لیکن ہمارا کام خبر بتانا بھی ہے، نیوز دکھانا بھی ہے۔ سعودی عرب میں جو کچھ ہوا ہم نے وہی دکھایا، اور صرف ایک پوسٹر تھا، ہم نے اس پر ویڈیو بھی ابھی تک نہیں بنائی تھی۔ ہمیں مزید تفصیل کا انتظار تھا کہ مکمل تفصیل سامنے آ جائے، پھر ہم پوری بات آپ کے سامنے رکھ سکے، لیکن اس کو بھی یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے محض عقیدت میں۔ دوسری طرف یہی حال ایرانی سپورٹرز کا ہے۔ اگر ایران کی اب تعریف کرے، ایران کی بہادری کی خبریں بتائے تو خوش ہو جاتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں، اور جب ایران پر کوئی تنقید ہوتی ہے، ایران کی غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں سعودی عرب کا سپورٹر بنا جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ، ملت ٹائمز کے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہم سچ بتاتے ہیں، سچ دکھاتے ہیں، حقیقت پر مبنی تجزیہ کرتے ہیں۔ اب کبھی سعودی عرب کے چاہنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی ایران کے چاہنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب کے خلاف کوئی خبر ہو گئی تو سعودی عرب کے سپورٹرز ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ ایران سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ایران کے خلاف کوئی خبر ہو گئی تو ایرانی سپورٹرز ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ سعودی عرب سے ریال مل رہا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں، ہمیں کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں مل رہی ہے، کوئی دیش ہمیں ایک پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ ملت ٹائمز چل رہا ہے آپ کے سپورٹ سے، آپ کی سبسکرپشن سے، آپ کی ممبرشپ سے، اور اسی لیے میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ ملت ٹائمز ایک آزاد میڈیا ہاؤس ہے اور اس کو آزاد بنائے رکھیے، اور یہ آزاد میڈیا ہاؤس اسی وقت بنا رہے گا جب آپ 99 روپے کی ممبرشپ ہماری لے لیں گے، سبسکرپشن لے لیں گے، تاکہ ملت ٹائمز چلتا رہے گا۔ 5 لاکھ روپے سے زیادہ کا ہمارا منتھلی خرچ ہے، 20 سے زیادہ لوگوں کی ہماری ٹیم ہے، اور ملت ٹائمز کا اردو ڈیسک الگ ہے، ہندی ڈیسک الگ ہے، انگلش ڈیسک الگ ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اردو زبان میں بھی ملت ٹائمز جاری رہے، اردو زبان میں آپ کو خبریں دیکھنے کو ملے، خبریں سننے کو ملے، خبریں پڑھنے کو ملے۔ ہندوستان میں اس وقت اردو کے جو اخبارات ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں، ڈیجیٹل میں، سوشل میڈیا پر بھی اردو کے اخبارات تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہماری کوشش ہے کہ ملت ٹائمز اگر انگریزی میں چل رہا ہے، ہندی میں ملت ٹائمز کی ویب سائٹ ہے، تو ہم اردو زبان میں بھی ملت ٹائمز کو جاری رکھیں، تاکہ اردو زبان زندہ رہے، اردو تہذیب زندہ رہے۔ جو اردو والے ہیں ان کو اردو زبان میں خبریں پڑھنے کو ملے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرے، سپورٹ کرے، اردو کو زندہ رکھنے میں آپ ہمیں یوگدان دیں، آپ ہماری سبسکرپشن لے، آپ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب کے خلاف کیسے خبر چھاپ دی۔ ہم سعودی عرب کے خلاف کوئی خبر نہیں چھاپ رہے ہیں، بلکہ جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے وہ ہم چھاپتے ہیں۔ اگر آپ کی عقیدت ہے سعودی عرب سے، اگر آپ کو کوئی خبر بری لگ رہی ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کا اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے، امت کے مفاد میں سعودی عرب کا کوئی قدم ہوتا ہے، اس کی بھی خبر آپ کو دی جاتی ہے۔ ابھی سعودی عرب نے مکہ معاہدہ کیا جس میں ترکی شامل ہے، پاکستان شامل ہے اور سعودی عرب شامل ہے، اس کی بھی خبر ہم نے آپ کو بتائی۔ سعودی عرب کی طرف سے غزہ پٹی کو اگر امداد بھیجی جاتی ہے، سعودی عرب نے اگر ابھی غزہ پٹی میں مکہ اسکول قائم کیا ہے، غزہ پٹی کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، وہ خبر بھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اس لیے آپ سچ سننے کا حوصلہ رکھیے، اور کوئی خبر اگر آپ کے عقیدے کے خلاف ہے یا
کوئی خبر آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے تو پلیز خاموش رہنے کی کوشش کیجئے، اس طرح الٹے سیدھے الزامات مت لگائیے۔ ہماری ٹیم اس طرح کے تبصروں کی وجہ سے کافی مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے آج سب لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ اگر آپ میڈیا میں ہیں تو لوگ گالیاں دیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، کوئی خبر کسی کے فیور میں جائے گی، کوئی خبر کسی کو برداشت نہیں ہوگی کہ ہماری ان سے عقیدت ہے تو یہ خبر کیوں آگے، حالانکہ وہ خبر سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طرح کا تبصرہ نہ کریں، آپ کمنٹ کیجئے، اعتراض کیجئے، لیکن ایک لمٹ میں کیجئے۔ اس طرح جھوٹ پر جھوٹ بولنا اور ملت ٹائمز پر اس طرح کا الزام لگا دینا ہماری ٹیم کے حوصلے کو کمزور کرنے والا عمل ہے۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اور اہم ترین خبر القدس کو لے کر کے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کر رہا ہے۔ اسرائیل کا پورا ایجنڈا ہے مسجد اقصیٰ کو زمین دوز کرنا اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا، اور اسرائیل اس کے لیے کھدائی کرتا جا رہا ہے۔ ادھر غزہ پٹی کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ غزہ امن ڈیل جو ہوئی تھی یا جو غزہ معاہدہ ہوا تھا، دوبارہ اسرائیل نے یقین دہانی کرائی ہے امریکہ سے کہ وہ اس پر عمل کرے گا، اور 10 مرتبہ اسرائیل یہ بات بول چکا ہے، 10 مرتبہ اسرائیل اس کی وعدہ خلافی کر چکا ہے۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو فون جاتا ہے، یا پھر امریکی صدر کا کوئی ڈیلیگیشن یا ان کا کوئی ایلچی اسرائیل پہنچتا ہے، تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غزہ معاہدہ کو ماننے کو تیار ہیں، اور پھر اگلے ہی دن اسرائیل کی فوج غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیتی ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی شروع ہو جاتی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے ہم غزہ پٹی سے باہر نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشن پہنچے ہیں اسرائیل میں، اور وہاں انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کی، بات چیت کی۔ تو اب اسرائیل نے کہا کہ اگلے 30 دنوں میں اگر حماس کی طرف سے تمام ہتھیاروں کو ڈال دیا جاتا ہے اور تمام سرنگیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے غزہ پٹی کی، پھر اسرائیل کی فوج غزہ پٹی سے باہر نکل جائے گی۔ لیکن اسرائیل اپنے اس وعدے پر عمل کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، سعودی عرب جیسے دیشوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لے۔ سعودی عرب ابھی تک معاہدہ ابراہیمی کا حصہ نہیں بنا ہے۔ سعودی عرب کا مطالبہ ہے کہ 2 اسٹیٹ ہونا چاہیے، یعنی جس طرح اسرائیل ایک اسٹیٹ بن چکا ہے، فلسطین کو بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل کو واپس جانا چاہیے، اس کے بعد ہی سعودی عرب اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے گا۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ سعودی عرب کی کتاب سے جملہ ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بھی سچائی ہے کہ فلسطین کے حق میں، مسجد اقصیٰ کے حق میں یا غزہ پٹی کے مظلومین کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو حرمین شریفین سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بھی سچائی ہے کہ اگر کوئی وہاں فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے فلسطینیوں کا رومال اوڑھ لیتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ بھی سچائی ہے کہ حرمین شریفین میں جو دعا ہوتی ہے تو وہاں مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ یہ ریالٹی ہے، سچائی ہے، اور آپ کو اسے ماننا ہوگا۔ سعودی عرب سے ہماری بھی محبت ہے، آپ کی بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن جو سچائی ہے اس پر تبصرہ ہونا چاہیے۔ سعودی عرب میں آپ کھلے عام مسجد اقصیٰ کے بارے میں بات چیت نہیں کر سکتے، فلسطین کے بارے میں بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن انڈیا میں تو آپ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اتنا تو آپ کے دل میں جگہ ہونی چاہیے، اتنی انسانیت تو آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ کا معاملہ، اسی طرح فلسطین کا معاملہ، غزہ پٹی کا معاملہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ گریٹا تھنبرگ مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود 2 مرتبہ وہ غزہ پٹی کی طرف جاتی ہے اور جہازوں میں سوار ہو کر کے جاتی ہے، اسرائیل کی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ گریٹا ہمت نہیں ہارتی ہے۔ اور ایک گریٹا نہیں ہے بلکہ 1000 سے زیادہ لوگ پچھلے 2 سال میں غزہ پٹی کی طرف روانہ ہوئے، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو خطرے میں انہوں نے ڈالا، ان میں جو میجورٹی تھی وہ کرسچن کی تھی، نان مسلم کی تھی، مسلمان بہت کم تھے۔ یہ سب غزہ پٹی کا محاصرہ توڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کی، اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو انسانیت کے ناطے بھی فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے، اور کوئی بھی اگر فلسطین کے مسئلے کو امت کا مسئلہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس سے سوال ہونا چاہیے۔ کمنٹس جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک کمنٹ مجھے اچھا یہ ملا کہ اس نے لکھا تھا کہ سعودی عرب کو لکھنا چاہیے کہ ہمارا دیش مملکت سعودی عربیہ
قدس سے دستبردار ہوگا یا نہیں ہوگا، مسلمین کا لفظ تو ہی نہیں لکھنا چاہیے سعودی عرب کو، کیونکہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ کل بھی فلسطین کے ساتھ تھے، آج بھی فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ تاریخی سچائی آپ کو مان لینی چاہیے کہ جو فلسطین ہے، جو قدس کی سرزمین ہے، جو یروشلم ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا ہی اس پر حق ہونا چاہیے۔ اسرائیل جو وہاں پر بنا ہوا ہے، ایک ناجائز اسٹیٹ ہے، ایک انلیگل ملک ہے، اس کو وہاں پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ سعودی عرب کی جو کمیٹی ہے جو نصاب کو تیار کرتی ہے، اس میں اسرائیل اور امریکہ کے ہم نوا لوگ بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے سعودی عرب کے نصاب سے اس لفظ کو ہٹوایا ہے۔ دنیا دیکھیے کیسے بدل رہی ہے۔ امریکہ میں، یورپ کے دیشوں میں، انگلینڈ میں اب تک فلسطین کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی اور اسرائیل سے ہمدردی پائی جاتی تھی۔ غزہ جینوسائیڈ کے بعد امریکہ کا، یورپ کا، فرانس کا، جرمنی کا، انگلینڈ کا جو مزاج ہے بدل گیا۔ وہاں کی جو جنزی ہے، وہاں کی جو جن الفا ہے، وہاں کی جو نئی نسل ہے، اب یہ سچائی سمجھنے لگی ہے کہ مظلوم فلسطینی ہے، مظلوم عرب مسلمان ہیں اور ظالم یہ اسرائیلی۔ اب تک وہاں کے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا، وہاں کے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہودی قوم مظلوم ہے، ان کو ہٹلر نے مارا، ان کو روس سے بھگایا گیا، یورپ سے ان کو بھگایا گیا۔ دنیا کے تمام قوموں کے پاس اپنا اپنا ایک دیش تھا، یہودیوں کے پاس ایک دیش نہیں تھا، اس لیے یہودیوں نے فلسطین میں جا کر اپنا ایک دیش بنا لیا، اسرائیل۔ تو یہ یہودی مظلوم ہے، اسرائیلی مظلوم ہے، ان کی ہمدردیاں مل رہی تھی۔ لیکن 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب اسرائیل نے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ شروع کر دیا، قتل عام شروع کر دیا، بے گناہوں کو مارنا شروع کر دیا، تب پوری دنیا کا مزاج بدل گیا، پوری دنیا کی ذہنیت بدل گئی، اور یورپ، فرانس، امریکہ، انگلینڈ کی جو نئی نسل ہے اس نے تسلیم کیا کہ فلسطینی مظلوم ہے۔ فلسطین کی سچائی کو انہوں نے تسلیم کیا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہی ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا بھر کے دیشوں سے آئے یہودیوں کا فلسطین ہونا چاہیے۔ اور سعودی عرب میں اس پر مزید اب تبصرہ ہونا چاہیے، اس پر کانفرنس ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے۔ تو سعودی عرب کی حکومت نے نصاب سے ہی اس کو ہٹا دیا، اور وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو نئی نسل ہے اب وہ بھی سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے، وہ بھی فلسطین کا تذکرہ کرتی ہے۔ تو سعودی عرب کی حکومت نے سوچا کہ نصاب سے ہی فلسطین کا لفظ ہٹا دو، تاکہ ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ القدس کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، قبلہ اول کیا ہے۔ پھر وہ اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کریں گے۔ جب ایک جملہ لکھا ہوگا کہ مسلمان کبھی بھی القدس سے دستبردار نہیں ہوں گے، تو پوچھیں گے القدس کیا ہے، کیوں اتنا سخت جملہ ہے، مسلمانوں کی اس سے محبت اور عقیدت کیا ہے، اور پھر پوری تاریخ ان کے سامنے آئے گی۔ اس لیے پورا چیپٹر ہی حذف کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ اپنی رائے ضرور لکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔